नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, बेरोजगारी ना हो, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो। ये नवाज शरीफ चाहता है, ये नवाज शरीफ चाहता है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। 4 साल की एग्जाइल के बाद पीएमएलएन के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ गए हैं। अपनी पार्टी को 2024 के इलेक्शन में लीड करने के लिए उनकी वापसी के ऊपर बहुत सारे कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या आते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वो अपने घर जा सकेंगे। आखिरकार वही हुआ जो कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे। वो अपनी टर्म्स के ऊपर मुल्क वापस आए हैं। उनकी फ्लाइट इस्लामाबाद लैंड हुई, वहां से वो लाहौर गए, उन्होंने जलसे से खिताब किया, जलसे में बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि मैं इंतकाम की सियासत करने वापस नहीं आया हूं, मेरा वापस आने का जो मकसद है वो मुल्क की जो इकोनॉमी है, मुल्क की जो सूरत हाल है, उसको ठीक करने का है। तो आज इसी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। आपका शुक्रिया ना, थैंक यू। कैसे देखते हैं नवाज शरीफ साहब की आमद को आप पाकिस्तान में? मुल्क के अगले इलेक्शंस में चौथी दफा शायद वो मुल्क के वजीर आजम बन जाएं। जो उनकी स्पीच थी, आप उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, जो मेन पॉइंट्स थे उनके, एक एक करके। मैं चाहूंगा कि एक सबसे पहला जो नुक्ता है कि उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम की सियासत करने नहीं आया हूं यहाँ पे। ये मैसेज जो था वो किसके लिए था और कितना इंपॉर्टेंट था उनका ये मैसेज? देखें जी, मियां साहब की आमद और जो है वो मीनारे पाकिस्तान पे जो सीन मैंने देखा है, वो देख के तो मुझे यहाँ अपने कनाडा में जो है ना, यहाँ की जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, तो वो एक सीन मुझे याद आया। एक बड़ा ज़बरदस्त सीन है, हर आदमी ने देखा होगा। जिन्होंने वहाँ जाके नहीं देखा पर्सनली, जाहिर है वो तो बहुत ही वो मुश्किल तरीन काम है, तो वीडियो पे देखा होगा कि उसमें जो है ना, वो जब एक कहीं कोई एक जानवर मर जाता है तो वो एसेंशियली एक शिकार में तब्दील हो जाता है। तो उस शिकार को फिर लूटने को सूटने का जो प्रोटोकॉल है ना, वो बनता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ और ताकत के एतबार से, कि जिसकी जितनी ज्यादा ताकत है वो सबसे पहले उसको लूटता घसूटता है, उसको नोचता है, उसको खाता है। तो उसमें वो जो वो टेरिटोरी है ना गोश्तखोर एनिमल्स की, तो उसमें सबसे पहले जो है उसमें आते हैं वुल्फ। क्योंकि वुल्फ बड़े तगड़े और बड़े जो है ना एक्टिव किस्म का जानवर है, पैक भी उन्होंने बनाए होते हैं, मुनाज़म होते हैं। तो जब वो आते हैं तो बाकी सारे किनारा कश हो जाते हैं। तो वो फिर आराम से उसको लूटते घसूटते हैं, जो भी उन्होंने खाना पीना है। और सैर होके जब वो निकलते हैं तो फिर दूसरे नंबर पे जो है ना वो आते हैं, वो कैयोट कहते हैं हम उनको, कुछ लोग कैयोटीज भी कहते हैं, कैयोट भी कहते हैं। तो वो उनके सेकंड नंबर है अंडर डॉग के तौर पे। वो फिर आके तो अपना जो है ना जी पेट पूजा करते हैं जम के। तो जब तक बाकी कंटेंटर जो हैं वो आराम करते, तो वो जब खा के निकलते हैं तो फिर आते हैं ये जो जिसको क्या कहते हैं आप, फॉक्स, ये आते हैं। ये आके तो फिर जो है ना फीस्ट वो, और उसके बाद फिर जो है वो बारी आती है गिद्धों की और कौवों की, और इससे नीचे जाते जाते वो। अब मुझे ये सीन बिल्कुल उसी तरह का लगा है। ये जो जलसा था ना नवाज शरीफ का,
یہ کسی بھی اعتبار سے اگر آپ اس آدمی کو دکھائیں نا، ایک ویڈیو عمران خان کے جلسے کی تو ایک نواز شریف کی، تو اچھا خاصا انٹیلیجنٹ آدمی بھی کوئی فرق آپ کو نہیں بتا سکے گا، جو اس کی لینتھ اور اسٹرینتھ اور لوگوں کی جو ہے جوش و خروش اور اوور چارج مجمع اور ہر چیز۔ ایک فرق میں بتاؤں آپ کو اگر آپ اجازت دیں، ہوں عمران خان ہر وقت ریلیجن کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، میاں صاحب ریلیجن کو ایکسپلوئٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بھی کہی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی جو ہے تسبیح نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ہر وقت ہاتھ میں گھوم کے لینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آئی گیس اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ، بڑا زبردست قسم کا انہوں نے پیغام بھی دیا کہ ہمیں ریلیجن کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے۔ یہ اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اچھا عمران خان کے اور نواز شریف کے میسج میں کیا فرق ہے، میں اس سین کی بات کر رہا ہوں اچھا چلیں۔ کہ اس سین کو کوئی دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جلسہ نواز شریف کا ہے یا عمران خان کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو وولف اور کائیوٹیز اور فاکسز کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں پہ اپنے عروج پہ نظر آتا ہے، کہ عمران خان کو جس نے بھی موقع دیا تھا اس ملک کو لوٹنے کو سوٹنے کا، اور جس طریقے سے وہ کر سکتا تھا، اسی طرح لوگوں کے پیک جمع ہوئے، اسی طرح سپر چارج مجمع جمع ہوئے، اسی طرح رات کو 2 بجے تک بازار سجے اور وہ اپنا کر کے تو نکلے۔ تو اب یہ اس طرح آ رہا ہے، کل کوئی اور آئے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کے عوام کس کے ساتھ ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا۔ تو اس پہ جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ چلتے ہیں ہوا کے پیچھے، اور ہوا جو ہے وہ چلتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ، جس طرف کی ہوا ہوتی ہے اسی طرف جو ہے لوگ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نواز شریف نے جو اتنا بڑا مجمع کیا، اس میں بڑے بڑے تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، یعنی عمران خان جلسوں سمیت اور اس کے اپنے جلسوں سمیت یہ سب کے بڑا جلسہ تھا، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا، جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ نے یعنی آئی ایس پی آر جو ان کی اسپوک پرسن ہے، اس نے کہا کہ نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اور ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر جو ہے وہ دیانتداری سے دیکھا جائے تو جس طریقے سے نواز شریف نے لینڈ کیا اور اچانک جس طریقے سے ہوا کا رخ بدلا، جس طریقے سے عدالتوں نے اپنا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ چینج کیا، جس طریقے سے ایک ایسے شخص کو جس کو ایئرپورٹ پہ اریسٹ کیا جانا چاہیے تھا، اس کو ایک پروٹوکول کے تحت جو ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچایا گیا، تو اس میں یہ کہنا کہ اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو پھر تو یہ جناب جو ہے میرے خیال میں یہ چیز کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں نے اس کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہے کہ اب باری ہم پہ حکومت کرنے کی جو ہے وہ نواز شریف کی ہے، اور یہ باری اس کو کس نے دی یہ میرے خیال میں ان کے لیے کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ایز اے میٹر آف رائٹ کہ چلیں ٹھیک ہے جی، پہلے ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی تھی جو انہوں نے گنی تھی۔ یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایگزیکٹلی یہی کام ہوا تھا 2017 میں، جب عمران خان نے اپنا جلسہ کیا تھا تو اچانک راتوں رات جو مینار پاکستان بھر گیا تھا ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک، یہی چارج مجمع تھا، یہی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کسی کنیکشن کی جو ہے وہ تردید کی تھی، یہی دعوے تھے، یہی چیزیں تھی۔ اس سے پیچھے چلے جائیں آپ 2013 میں جو دھرنے ہوئے تھے، تو اس لیے میں اس کو اس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویل اسٹیبلشڈ اور لانچڈ قسم کا جو ہے ایک پروسیس ہے، اور اس میں سیدھی بات جو ہے وہ ظاہر ہے نظر آ رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ مینیپولیٹڈ قسم کی سچویشن ہے، لوگ جو ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کے تو اس طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں واضح طور پہ اگر کوئی درمیان میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی تو اقتدار جو ہے وہ میاں صاحب جو ہے ان کا ویٹ کر رہا ہے۔ اب یہ میں اس سین کی بات کر رہا ہوں، اب میاں صاحب نے کیا اور اس کا عمران خان سے کیا
آپ موازنہ کریں نہ کریں یہ سیکنڈ پہلو ہے، اس پہ آپ اگر جی، بات میں اس پہ فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. قیاس یہ لگائے جا رہے تھے کہ پی ایم ایل این کو اب کون لیڈ کرے گا جی، مریم نواز شریف لیڈ کریں گی یا شہباز شریف لیڈ کریں گے. اتنا تو طے ہے کہ وہ جو ووٹر ہے وہاں پہ وہ سارا کا سارا نواز شریف صاحب کا تھا جو آیا ہے، اور ووٹ بنتا ہی نواز شریف صاحب کا ہے. ان کے ساتھ میں بڑی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا، اور ایک بار نہیں بار بار ہٹایا گیا. جب کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ میں اتنا اس حد تک ناانصافی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اس کے ساتھ اور بھی مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں، مگر میاں صاحب نے واپس آ کر جو بھی انہوں نے باتیں کی، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی وہ ٹھیک ہے، ہر پولیٹیشین اسی طرح کے وعدے کرتا ہے، لیکن اس کے اندر مجھے ایک بہت ہی کول کام کمپوزڈ قسم کے میاں صاحب نظر آئے، اور جو کہ ملک کے حالات کو لے کے بے حد فکر مند تھے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو 9 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جو پوری سپیچ کا سپیچ کے 2 حصے ہیں. ایک میں تو انہوں نے پورا ایجنڈا دیا نا کہ میں کیا کیا چیزیں کر سکتا ہوں، اس میں 9 امپارٹنٹ نکات ہیں. اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے ایسی باتیں کی جو کسی طرح سے کوئی نکات نہیں بنتے لیکن وہ باتیں بھی امپارٹنٹ ہیں. جو پہلا حصہ ہے اس میں انہوں نے جو باتیں کی، میں یہ جو ہے خاکسار جس کو کہتے ہیں، بانفس نفیس اپنے ان کانوں سے گزشتہ 30 سال سے یہ سنتا آ رہا ہے. اس میں پہلا پوائنٹ ان کا یہ ہے جو بنیادی طور پہ وہ یہ ہے جی کہ ہم اس ملک میں گورننس ٹھیک کریں گے، اور جو مراعات یافتہ طبقات ہیں ان کی جو اخراجات، انتظامی اخراجات، مراعات یافتہ کا لفظ وہ ظاہرہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ خود سب سے بڑے مراعات یافتہ آدمی ہیں، تو انہوں نے انتظامی اخراجات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی بات کی. جو آپ کو اگر یاد ہو تو 1988 میں ایک وزیر اعظم تھا جس کو محمد خان جنیجو کہتے تھے، اور جو ہینڈ پکڈ قسم کا ایک آدمی تھا. وہ جو ہی جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا تو اس نے پہلا ایجنڈا یہی پیش کیا تھا کہ جی یہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ پیسے انتظامی عیاشیوں اور اخراجات پہ خرچ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ جرنلوں کو کہا تھا کہ سب سے بڑا جرنل جو ہے وہ 1600 سی سی سے اوپر کی کار پہ نہیں بیٹھ سکتا. اور کچھ عرصے تک اس نے اس کو امپلیمنٹ بھی کرایا تھا لیکن اس کو ظاہر ٹاپل ڈاؤن کر دیا گیا ان ساری چیزوں سے. اس وقت سے لے کے آگے جتنے وزیر اعظم آئے، اس کے بعد بے نظیر آئی، پھر نواز شریف آئے، پھر جو ہے بے نظیر آئی، پھر نواز شریف آئے، پھر جو زرداری اور یہ سارا، تو سب نے یہ بار بار بات کی ہے. یہ محض اعلان کر دینا کہ جی ہم انتظامی اخراجات کنٹرول کریں گے، اس کا پورا بلیو پرنٹ دیے بغیر اور یہ مانے بغیر، جس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسائل کہتے ہیں کہ بھائی انتظامی اخراجات پہ کتنے بلین ڈالر خرچ کر رہے ہیں آپ، اور وہ کون لوگ ہیں جن پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ڈکلیئر کیے بغیر یہ ہوا میں تیر چلانے سے زیادہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ جی میں ٹیکس کے ذریعے ہم جو ہے وہ دولت اکٹھی کریں گے، وچ از اے کائنڈ آف، ہر پرائم منسٹر شروع ہی اسی سے کرتا ہے اور ختم بھی اسی پہ کرتا ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیکس جو ہے وہ ملک کے ان 10% لوگوں پہ لگائیں گے جن کے پاس اس ملک کی جو ہے وہ 95% دولت ہے، اور اصل دولت ہی ان کے پاس ہے، جس میں ٹیکس کے ذریعے ری ڈسٹریبیوشن کی اور انصاف کی ضرورت ہے. آپ ایک ریڑھی والے پہ جو ہے وہ کیا ٹیکس لگائیں گے جس کی ٹوٹل انکم ہی جو ہے وہ آپ کے کسی اس میں آتی نہیں ہے، تو اس پہ آپ نے تو ٹیکس لگا لیا. لیکن اس ٹیکس کی بات اب کیا نواز شریف نے کوئی اشاراتن، کنایاتن کسی اور طریقے سے یہ کہا کہ ہم ان لوگوں پہ ٹیکس لگائیں گے، دولت اس طریقے سے اکٹھی کریں گے؟ تو اس کو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ پورے ان کے 9 نکات اگر میں گنتا جاؤں گا تو وہ لمبی ہوتی جائیں گی. اس میں انہوں نے انفراسٹرکچر کا، یہ جو موٹر ویز اور ٹرین ویز اور عوام کی جو ہے وہ سہولیات، صحت اور تعلیم، اس سب کا باٹم لائن کس میں چھپا ہوا ہے جا کے؟ وہ ہے کہ پاکستان میں ہاؤ وی ڈسٹریبیوٹ دا ویلتھ. ویلتھ کہاں سے آتی ہے؟ ویلتھ آپ سب سے اکٹھی کر کے نا تو ایک ٹیبل پہ رکھتے ہیں اور پھر اسمبلی میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں.
اس کا جو ہے وہ آپ 50% حصہ جو ہے وہ ڈیفنس پہ لگا رہے ہیں اور سامنے لگا رہے ہیں بغیر کسی چونو چرا کے، اور آپ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کریں گے، لیکن آپ ڈیفنس پہ ایک بات نہیں کرتے کہ ہمارے ڈیفنس جو ہے اس کو چیلنجز کیا ہیں اور اس کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے، بلکہ آپ اس میں انکریز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں ہڈن یا آبویسلی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی حفاظت اور اس کی سیکیورٹی اور اس کی سیفٹی کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ان کا نورنکاتی ایجنڈا ہے یہ جسٹ ایک چربہ ہے گزشتہ جو ہے 10-15 پرائم منسٹرز کی تقاریر کا، جس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، نتھنگ ٹو ایڈ۔ البتہ ایک چیز انہوں نے کی جس میں وزڈم ہے بات، وہ انہوں نے یہ کی کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کر کے تھینک یو وہ دنیا کے ساتھ امن قائم نہیں کر سکتے، جو کہ ایک ہارڈ کور قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، جو ہارڈ کور کو ٹچ کرتی ہے اور جو پاکستان کے سب سے بڑے مسائل کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک پرنسپل واضح کر دیا، اور دس از اے ویری، یہ جو ہے بہت ہی ایک وائز قسم کا وزڈم سے بھرا ہوا پرنسپل ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ پڑوسیوں کے ساتھ اپنے ایشوز ریزالو نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے باقی دنیا تو آپ کے لیے کس حساب سے آتی ہے، تو وہ زبردست بات ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے، میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ساتھ میں کوئی بلیو پرنٹ نہیں دیا کہ کیسے، ایک اشارتاً انہوں نے کہہ دیا کہ جی بنگلہ دیش کا مسئلہ ایسے ہوتا تو انڈیا ایسے کرتا، جس میں انہوں نے اپنی ہوپ جو ہے وہ شو کی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف نے انڈیا کو لے کے گزشتہ 20 سالوں میں بالکل اسی طرح کا سٹینڈ رکھا ہے، اس کا بار بار اظہار بھی کیا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں اٹل بہاری واجپئی کی جو ہے وہ مینار پاکستان میں آمد ہو، یا نریندر مودی کی جو ہے وہ نواز شریف کے گھر میں جو ہے ان کی نواسی کی شادی میں آمد ہو، یہ بہت بڑے ڈراسٹک اور کنسیڈریبل قسم کی اچیومنٹس ہیں جن کو پاکستان میں نیگیٹو بنا کے پیش کیا گیا ان کی اپنی حکومتوں میں، اور اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ حالانکہ یہ جو ہے آپ ایک ملک کو دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نگلنے کے در پہ ہے، اور اس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بس میں بیٹھ کے تو آپ کے ملک میں آ کے تو کہتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو نہیں نگلنا، ہم آدم خور نہیں ہیں، ہم تو آپ کو مانتے ہیں۔ تو اس آدمی کو ہیرو بنانے کے بجائے انہوں نے جوتے مار کے نیچے اتار دیا اس کو، اور اس کی اس اچیومنٹ کو غداری قرار دے دیا۔ تو نواز شریف جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکا، اور یہی کام دوسری دفعہ پھر جا کے ان کے ساتھ ہوا جب جو ہے وہ نریندر مودی صاحب آئے، تو نواز شریف کے ٹاپل ڈاؤن ہونے میں جو بڑے بڑے فیکٹرز تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ حالانکہ یہ ان کے کریڈٹ کا بہت بڑا ایک نقطہ تھا کہ پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے وہ خود بغیر کسی بڑی پروٹوکول اور بغیر کسی بڑے جو ہے وہ رسم و رواج کے خود ہی چل کے تو ان کے گھر میں آ گیا۔ تو اب ان چیزوں کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ پرو پیس آدمی ہے، انڈیا پاکستان کے بارے میں بطور تاجر اور بطور بزنس میں وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے تعلقات میں ہی جو ہے وہ خوشحالی کا راز ہے، اس پہ اس کو کوئی مغالطہ نہیں۔ لیکن when it comes to confront establishment تو اس پہ میں اب بھی ڈاؤٹ فل ہوں کہ ان کو اس میں جا کے تو جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ میں اس پورے کی پوری ڈیولپمنٹ کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بغیر فوج کی مدد کے کوئی پاکستان میں سیاست کر ہی نہیں سکتا۔ ایک لیڈر بتائیں کہ جو جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جی اس کو فوج نے کسی نہ کسی شکل میں کوئی مدد نہیں کری ہو۔ اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ کہا کہ جی تمام ہمسایوں سے تعلقات ٹھیک کرے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کشمیر کے بارے میں بھی انہوں نے وہ رخ جو ماضی میں جو باقی سیاسی پارٹیوں کا تھا وہ نہیں رکھا، انہوں نے ایک لچک دکھائی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر اس میں فوج کی رضامندی ہے بھی تب میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے کشمیر کو لے کے اور انڈیا کو لے کے بغیر نام لیے، تو جب انہوں نے کشمیر مینشن کر دیا تو آپ اس کو انڈیا ہی مان کر چلیں کہ انہوں نے معاملات تو انڈیا کے ساتھ ہی ٹھیک کرنے ہیں نا۔ تو فورن پالیسی کے حساب سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے، اور اس دفعہ کچھ کانکریٹ ہو سکتا ہے میاں صاحب کے آنے پر۔ اس کے اوپر چھوٹا سا کمنٹ کریں سر۔
نہیں، پہلی بات ہے کہ میں چھوٹے کومنٹس کر ہی نہیں سکتا، عادی نہیں ہوں کرنے کا. دوسری کوئی بات بات یہ ہے جی جی کہ یہ میں نے ابھی بات ہی نہیں کی کہ نواز شریف نے کشمیر پہ کیا سٹینڈ لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے بات کی فارن افیئرز پہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو اس میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں اس پہ بات کروں، کر لیں آپ کر لیں. کیونکہ جو چھوٹے کومنٹس ہوتے ہیں اس سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ میرا ٹائمز اینڈ اگین ایکسپیرینس ہے، اس لیے میں بات کو ہمیشہ پورے اس میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ سے بچا جائے. نواز شریف نے جو بات کی ہے ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم کشمیر کے بارے میں ایک تدبیر، یعنی پورے ایک مدبرانہ طریقے سے سوچ سمجھ کے با تدبیر طریقے سے جو ہے اس کے حل کی طرف بڑھیں گے. اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو پرسپیکٹو میں رکھ کے بتاتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کیوں دی. یہ وہی نواز شریف ہے جس کو ٹاپل ڈاؤن ہونے سے پہلے اس پہ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ یہ انڈیا کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے اور یہ انڈیا کے ساتھ اندر ہی اندر کو بہت بڑا خفیہ سمجھوتا کر چکا ہے. 2016-17 میں جو فضا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں نواز شریف کے خلاف پیدا کی تھی، اس کا سب سے بڑا نقطہ جو ہے وہ یہ تھا. اس میں اصل بات کیا تھی کہ اس میں نواز شریف نے یہ بالکل کوئی شک نہیں کہ اسی طرح کہا تھا کہ ہم نے اگر جو ہے وہ اپنے حالات بدلنے ہیں تو ہمیں انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے ہوں گے. تو اس کے جواب میں اس کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جو آپ چاہتے ہیں ہم بھی بالکل وہی چاہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی جلدی کر رہے. یہ ان کے باقاعدہ یہ سینٹنس تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کہ بالکل عام ہوا اور ہر پاکستان کے جو انٹرسٹڈ شہری ہیں ان کے قانون تک پہنچا کہ ہمیں اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات درست کریں یا نہ کریں. اعتراض ہمیں اس چیز پہ ہے کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہیں اور یہی کام ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بارگین کریں گے بریک بائی بریک کہ جناب سرحدوں پہ جو کشیدگی ختم کرنی ہے تو ہم بند کرتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کوئی کنٹرول لائن کو ادھر ادھر کرنا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کوئی جتنے بھی سٹیپس ہیں، یعنی ہم اپنی انٹرنیشنل پالیسی میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کلیم نہیں کرتے اب انڈیا کا جو پارٹ آف کشمیر ہے، تو آپ اس کے جواب میں کیا اعلان کریں گے؟ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ بتایا پوائنٹ بلینک پہ کہ یہ ایجنڈا بالکل ہمارا بھی یہی ہے، لیکن یہ اس طرح ہوگا تو ہم تو ختم ہو جائیں گے. یہ تو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ انڈیا کو ٹیبل پہ لانا ہے اور ان سے ساری چیزیں ایک ایک کر کے حل کرنی ہے. اس کے جواب میں اب جو بات انہوں نے کی یہ اس سوال کا جواب ہے. ساتھ میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ انتہائی تدبر سے یعنی اس کو جو چیز اس وقت ہٹ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ میاں صاحب you are doing very very rash, it cannot be done that way. تو وہ اس کو یاد ہے تو اس نے خود ہی وضاحت کر دی کہ نہیں اس میں جلدی کوئی نہیں ہے جی، ہم بڑے آرام سے بیٹھ کے تو بڑے تدبر کے ساتھ اور بڑی آستگی کے ساتھ اور بڑی شائستگی کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو حل کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نواز شریف کا بہرحال سٹینڈ ضرور ہے اور خواہش بھی ضرور ہے کہ مسئلہ کشمیر سمیت انڈیا کے ساتھ تمام معاملات طے کر لیے جائیں اور اس کے ذریعے جو ہے ایک پیس پروسیس کو انیشیٹ کر کے تو انڈیا پاکستان کے درمیان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ جو بنیادی طور پہ ان کا فوکس ہے ایز اے بزنس پرسن اینڈ ایز اے لیڈر آف دا بزنس کلاس پاکستان میں، جو ان کا اصل چیز ہے. لیکن اس دفعہ وہ کسی صورت میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشمیر ایشو پہ جو ہے اس طرح کی کنفرنٹنگ قسم کی پوزیشن لینے کے لیے تیار نہیں، جس کا انہوں نے اعلان کر دیا. یہ ساتھ میں تدبر اور تدبیر سے اور آہستہ آہستہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے نو میٹر واٹ، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے ایک ناقابل تسخیر قسم کی خلیج حائل کی ہوئی ہے. یہ ہمارے لیے پرابلم ہے
اور اس کو ہم سسٹین نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو ریزالو اٹ نو میٹر واٹ. تو تب آپ کہیں گے جی یہ آدمی جو ہے اس کا سٹینڈ ہے. اوپر سے جو ہے نواز شریف کی تقریر کا پہلا سینٹنس میں آپ کو سناؤں جو امپورٹنٹ ترین ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے اس کے سارے ادارے اور ساری سیاسی پارٹیاں مل کے کام کریں گی تو یہ ملک چلے گا. ابھی اداروں سے مراد کون سے ادارے ہیں؟ اداروں سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی جو کلاسیفیکیشن پاکستان میں مروج ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ پاکستان ملٹری, اور اس کے بعد پھر آپ کی جو سول اور بیوروکریسی اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ باقی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. تو یہ انہوں نے طے کر دیا کہ اس طرح کی ہم کو نہیں کرنے سے کوئی گنجائش پیدا ہو. دوسرے الفاظ میں ان کا یہ سارے جو سٹیٹمنٹس ہیں اور جو پوزیشن انہوں نے اختیار کی ہے یہ بنیادی طور پہ ایک کمپرومائزنگ قسم کی پوزیشن ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک بہت ہی سافٹ قسم کے جو ہے وہ خیالات کا اظہار ہے, اور اس میں کوئی بہت زیادہ ایکسائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی ڈوری کتنی ایک کھینچتی ہے اور کتنی ایک لمبی کرتی ہے. تو گیم پھر وہیں ہے جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. یہ تو صرف جو ہے وہ گھوڑا چینج ہوا ہے. بنیادی طور پہ ایک گھوڑا جو بہت بڑی چھلانگیں مارتا تھا اس کو انہوں نے بیہائنڈ دا بار رکھ کے تو دوسرے کو لے آ کے اس کی جگہ بٹھا دیا. تو اس میں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا جو ہے وہ تبدیلی کی گنجائش ہے. گھوڑا جو بہت بڑی چھلانگیں مارتا تھا وہ اس بات پر بھی تو نہیں آ رہا تھا کہ ہندوستان سے کوئی ٹریڈ کے معاملات بھی ٹھیک کیے جائیں. گھوڑا تو ایک بات پہ آ کے اٹک گیا تھا کہ جی میں تو آگے ایک قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ آپ آرٹیکل 370 اور 35A کو واپس نہیں لے لیتے. نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑی مشکلات ہو گئی تھی. حالانکہ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا جی کہ یہ ہندوستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ تو چاہتے تھے کہ آگے بڑھیں. اب ممکن ہے کہ ان کو اب لگا ہو کہ یار یہ آدمی 3 بار ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے, اور جس وجہ سے ہٹایا ہے اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے وہ مسئلہ ٹھیک نہیں کیا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو چلو اسی کو لے آؤ اور اسی کے جو ہے سر پہ نا یہ سہرا باندھ دیتے ہیں. یہ جو ہے تو یہ بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہو سکتی ہے سر. بالکل بالکل ہو سکتی ہے جی, یہ آرگومنٹ ہو سکتی ہے چونکہ یہ قانون کو بھلی لگتی ہے. اچھا, اور میرے جیسے آپٹیمسٹک لوگ جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا لیتے ہیں. اس طرح کی کوئی کہانی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی وہ اس نے ایک بہت بڑا پریشر کریٹ کیا چونکہ وہ ایک بہت بڑا پاپولر لیڈر ہے اور ایک ایسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کا لیڈر ہے جو موسٹ انفلوئنشل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے پاکستان کے اندر. اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی کئی پیکٹ شامل ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ کے وہ آپ ملٹری باسز سے لے کے تو جوڈیشری کے جو باسز ہیں وہ بھی شامل ہیں جس کا اظہار آپ کو نظر آ رہا ہے وقتاً فوقتاً. تو اتنے بڑے انفلوئنشل آدمی کے ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہوا تھا وہ ایک انہونا کام تھا, غلط کام تھا, بے انصافی تھی. اس کو اس نے ریکٹیفائی کرنے کے لیے ان کو وارننگ دی اور انہوں نے بہت بڑی لڑائی لڑی اس نے, اس کی بیٹی نے اور اس کی پارٹی نے, کہ یہ آپ ریکٹیفائی کریں ورنہ یہ ملک نہیں چلے گا. اور واقعی جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا اگر یہ ریکٹیفائی نہیں کرتے. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات آئی کہ جی عمران خان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی کریں, اسی سیل میں اس کو رکھیں, بلکہ اسی رسی سے اس کو باندھیں جس سے ہمیں باندھا تھا. تو اس طرح کی شرائط جب مانی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم کو بیوقوف لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ سب ایک پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے مطابق ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے. نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو اس نے جلسے میں کہا کہ مجھے جو ہے وہ اپنی بیٹی سے بات نہیں کرنے دی گئی, میری وائف بیمار مر رہی تھی, یعنی اتنا زیادہ بروٹل اور کولڈ بلڈڈ قسم کے لوگ جو تھے جو اس وقت یہ کر رہے تھے, یہ چیزیں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو ریئلائز ہوئی کہ اس طرح کر کے ہم ملک نہیں چلا سکتے. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ, عام آدمی کے ساتھ تو وہ یہ کرنے کے عادی ہیں. تو اس لیے انہوں نے عمران خان بیچارے کو بلا گناہ بغیر کسی قصور کے ان لافلی اٹھا کے تو انہوں نے پہلے اٹک پھینک دیا ہے, وڈیالہ میں ڈالا ہوا ہے, اور اس کو اب موقع دے رہے ہیں کہ لیں میاں جی اب آپ چر لیں.
تو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت اس کو بھی کھلا چھوڑیں گے کہ اب دونوں چریں. سو آئی ڈونٹ ٹرسٹ دس ہول تھنگ, آئی ایم ٹیلنگ یو. اس میں میری جو ہے وہ کیا اسسمنٹ ہے کہ نواز شریف کہاں پہ جا کے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے عمران خان کے ساتھ. آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ عمران خان جب اقتدار میں آ رہا تھا, نواز شریف از ناٹ ان اقتدار یٹ, تو عمران خان جب آ رہا تھا تو اس کی لینگویج بالکل مختلف تھی. وہ یہ کہتا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر تو اس خطے میں کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی, یہ تو پہلی فرصت میں حل کروں گا. اور انڈیا کے بارے میں جو اس کے الفاظ تھے کہ جی انڈین مجھے جانتے ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں, یہ ڈرامے بہت ہو گئے ہیں جی. جس طریقے سے اس آدمی کی لینگویج بدلی, جس طریقے سے اس کے سٹینڈ بدلے, یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں. انلیس کے آدمی بالکل پاگل ہو جائے یا اس کی کوئی برین سرجری کر کے تو اس کے ٹوٹل نیورونز جو ٹکرانے کا عمل ہی جو ہے وہ بدل کے رکھ دے, ورنہ کوئی اپنی سٹینڈ اس طرح چینج نہیں کر سکتا. تو اسی لیے یہ جناب یہ اس میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم خود نہ دیکھیں بالکل کہ یہ کیا کر. بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, بار بار ہوا, وہ غلط تھا, اور آج عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. بالکل بالکل ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ہمیں کم سے کم یہی بات کہنی چاہیے, اور بات بنتی یہی ہے کہنے کی. اچھا ایک بات بتائیں جس سے کہ ہمارے لوگ تھوڑا سا سمجھ سکیں. نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت کا ذکر کیا کہ جی اس وقت بجلی کی کیا قیمتیں تھیں, روٹی کی کیا قیمت تھی, مہنگائی کتنی تھی, بے روزگاری کتنی تھی, معیشت کتنی اچھی جا رہی, وہ تمام فگرز دیے انہوں نے. اور ان فگرز کو دیکھ کے یا ویسے بھی جو انسان پاکستان کو سمجھتا ہے, وہاں کی سیاست کو فالو کرتا ہے, تو وہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں بشانی صاحب کہ نواز شریف صاحب نہ صرف ملک کی معیشت کو پٹری پر لے کر آئے بلکہ عوام کو ریلیف بھی دیا. کیا اس بات کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں لوگوں کو ریلیف تو ملا؟ نہیں جی, میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے. اگر قائد اعظم محمد علی جناح یا ذوالفقار علی بھٹو اٹھ کے آ جائے اور ساتھ میں رسیدیں لے آئے کہ میرے زمانے میں تیل کی یہ قیمت تھی یا فلاں کی یہ تھی, تو یہ تو مذاق ہے. یہ دنیا کا ہر اکانومسٹ جانتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے کسی بھی ملک میں جو قیمتیں تھیں وہ آج نہیں ہو سکتی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو پالیٹیشنز ہیں پاکستان کے, یہ بہت بڑی جو ہے ان کا انٹیگریٹی ایشو ہے, اینڈ دے آر پلئنگ ود دا پیپل, اینڈ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گدے ہیں, بالکل 22 کروڑ گدے ہیں. یہ آپ آرگومنٹ کس طرح لے سکتے ہیں کہ جس چیز کی قیمت 10 سال پہلے تھی آج وہی ہوگی دنیا میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, حالات اتنے مزید خراب تو نہیں تھے نا. سر آپ کو نہیں کہہ رہا, میں بات کر رہا ہوں نواز شریف کی, جی جو آرگومنٹ میں لفظ آپ استعمال کرتا ہوں اس سے مراد آپ نہیں ہے. تو اس میں یہ آرگومنٹ نہیں چلتا, نمبر 1. نمبر 2, نواز شریف کا جو اپنا دور رہا ہے اس کے اپنے بہت سارے کچھ بینیفٹس بھی ہوئے ہوں گے, لیکن یہ کلیم کرنا کہ اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ ہوا, پاکستان میں ایک پیٹرن ہے پاکستان کے عام آدمی کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ غربت میں اور بدحالی میں دھکیلنے کا, جو کہ پیٹرن چینج نہیں ہوا گزشتہ 20-30 سالوں سے. اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس میں نواز شریف کی حکومت آئی, اس میں اس کے بعد پھر پی پی کی آئی, پھر جا کے جو ہے عمران خان کی آئی. تو آپ کسی ایک میں بھی اٹھا کے تو آپ اعداد و شمار دیکھ لیں, اس میں فرق کتنا پڑتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ کسی وقت جب انٹرنیشنلی جو ہے وہ اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے, کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں انٹرنیشنل اکانومی میں جہاں کہ آپ کو کوئی چانس مل جاتا ہے. مثلا جس وقت پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ایکسپورٹ کا اوپن جو ہے وہ دے دیا گیا, یا جس طرح یورپین یونین نے پاکستان کو ایک خاص سٹیٹس دیا, اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں تو ایک بوسٹ ضرور ملتی ہے. لیکن نواز شریف کی جو اکانومی تھی وہ بنیادی طور پہ اس کا عام آدمی کو نہ کو فائدہ ہوا, نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وہ عوام کے دکھ درد میں یا ان کے مصائب میں بنیادی طور پہ ان کی حکومت جو ہے, ان کا برادر ان لا جو ہے وہ چلاتا رہا. جو آدمی جو ہے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں 400 دن
ملک سے باہر رہا ہو، وہ کون سے ملک تھے 97 ملکوں میں جو اس نے دورہ کیا، وہ اس کے کون سے ملکوں کے ساتھ اس کے کیا مذاکرات ہوئے اور کس طرح کی نیگوسیشن ہوئی؟ وہ تو ابن بطوطہ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا، اور ایک ٹورسٹ کے طور پہ جناب پاکستان کی، اب بات یہ نہیں کہ پیسے آپ اپنے دے رہے ہیں یا کسی کے دے رہے ہیں، ایز اے پرائم منسٹر آپ کی کوئی موومنٹ جو ہے کسی بھی طریقے سے وہ نیگیٹیولی پازیٹیولی ملک کو متاثر کرتی ہے۔ بنیادی طور پہ کچھ جو تھوڑی بہت وہ کاسمیٹک چیزیں آئی ہیں، وہ جو نیو لبرلزم کا ایک ابھار تھا اس زمانے میں، اس سے تو پھر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں جنرل مشرف کے دور میں، تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ جنرل مشرف کے دور میں جو انڈیکس اور انڈیکیٹرز تھے وہ جو شو کر رہے ہیں وہ نواز شریف کی نسبت جو ہے وہ کہیں گنا زیادہ ہنکی ڈوری ہیں۔ تو یہ بات اس سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ عمران خان کے دور میں اس چیز کی قیمت یہ تھی تو میرے میں یہ تھی تو میں بل ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ الگ بات ہے کہ عمران خان واز اے ٹوٹل فیلئر وین اٹ کمز ٹو اکانومی، اس کے جو ہے پورٹ فولیو میں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے، ناٹ اے سنگل تھنگ۔ نواز شریف کے پورٹ فولیو میں 4-5 چیزیں ہیں، یہ اورنج ٹرین، یہ جناب جو ہے موٹر وے، یہ جی سی پیک کا فلاں منصوبہ وغیرہ وغیرہ، اس کے پورٹ فولیو میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن اس کے پورٹ فولیو میں کوئی چیز نہیں، قطعاً کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس حساب سے یہ سب جو بنیادی طور پہ میں نے عرض کی جناب کہ کوئی بھی پالیٹیشین ہے وہ چونکہ اس انٹینشن سے آتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو چھیڑنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے 40% لوگ بیلو دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں، تو جب انہوں نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ڈیفنس کے بجٹ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، انہوں نے اپنے جو غیر پیداواری ان پروڈکٹیو یا نان پروڈکٹیو وٹ ایور اب یو کال اٹ، جو ان کے اخراجات ہیں ان پہ قابو نہیں پانا ہے، انہوں نے اپنی جو پریویلیج کلاسز کے جو پیرکس ہیں اور ان کی جو مراحت ہیں ان کو نہیں چھیڑنا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ پیسہ آسمان سے تو بوریوں میں تو نہیں اترے گا نا کہ جو وہ لوگوں میں بانٹ دیں گے، پیسہ آلریڈی ٹیبل پہ ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا سوال ہے، and they are not willing to distribute that as it should be۔ تو اس لیے میرے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جناب۔ یہ ایک نیا وہی جو سین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طاقتور گروہ لوٹ کسوٹ کے جا نکلے گا تو دوسرا آگے کھڑا ہو جائے گا، ممکن ہے اگلا گروہ عمران خان کی قیادت میں ہی آئے۔ صحیح، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو لے کر، وہاں کی سیاست کو لے کر کچھ فنڈامنٹل ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید کوئی ایسا ہمت والا وہاں سیاستدان ہے نہیں کہ جو اس آگ کی بھٹی میں ہاتھ ڈال دے اپنا۔ تو جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان سے امید نہیں لگانی چاہیے، زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے۔ بہرحال یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آخری سوال یہ لے لیں، آپ کو الیکشن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب؟ نہیں، الیکشن فار شور ہوں گے جی، اب ہوتے ہیں یعنی گیون ڈیٹ پہ یا اس کے بعد ہوتے ہیں، اور الیکشن اس لیے ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا ہے بالکل پوائنٹ بلینک پہ کہ جی الیکشن اگر آپ لوگ نہیں کراتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان جو ڈیلنگز ہیں، جس میں یورپین یونین کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں، ایکسپورٹ ہے، پریویلیجز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ ہیں، ویسٹرن دیگر کنٹریز کے ساتھ ہیں، وہ ساری وائنڈ اپ ہو جائیں گی، اور پاکستان آلریڈی جو ہے وہ ایٹ دا برک آف کولیپس ہے وین اٹ کمز ٹو اکانومی۔ سو آبویسلی وہ اس طرح کے کاسمیٹک قسم کے الیکشن کرائیں گے جس میں وہ شو کریں گے، اور ویسے بھی نواز شریف کو اگر بٹھانا ہے تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کیسے بٹھانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے الیکشن تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن وہ الیکشن جو ہے آلریڈی مینیپولیٹڈ ہیں جی۔ ایک جو پارٹی ہے اس وقت جو بیہائنڈ دا بارز ہے اور جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے باقاعدہ اسٹیٹ پاور استعمال کر کے، اسٹیٹ انفلوئنس استعمال کر کے، تو وہ اس کو جب آپ الیکشن میں لے کے جائیں گے تو کیا یہ فیئر گیم ہے یا فیئر پلے ہے؟ یہ تو آلریڈی مینیپولیٹڈ ہے، آلریڈی پری ریگنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے پروسیس، وہ دن با دن ہو رہا ہے۔ کل جو ایک سیاستدان 40 دن کا چیلا کاٹ کے آیا ہے، اس کے لہجے میں 40 دن پہلے جو فرونیت تھی اور جو دہشت تھی وہ دیکھیں، اور کل کے اس کی ہمبلنس دیکھیں،
اور ڈاؤن ٹو ارتھ دیکھیں تو 40 دن میں اگر جو ہے وہ 75 سالہ پرانا پالیٹیشین جس نے 15 دفعہ اس ملک پہ ایز اے منسٹر حکومت کی ہے اس کا یہ اشر کیا جا سکتا ہے، تو پھر عام جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے الیکشن ہوں گے، دس از اے جوک. پاکستان میں یہ نہیں، میں ان کی الیکشن کی شفافیت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نہیں، وہ ڈرامہ کاسمیٹک الیکشن ان سارے کاموں کے بعد اگر ہوں گے بھی تو ان الیکشن کی کیا اہمیت ہے؟ فار ایگزامپل یہ نواز شریف جو ہے اتنے بڑے بڑے عظیم الشان جلسے کر رہا ہے اور عمران خان جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، تو کس طرح کے الیکشن، کس قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں؟ یہ کمپین کا ہے، یہ تو یہ پلئنگ ہے، یا اس کو الیکشن کہا جا سکتا ہے دنیا کی کسی قانون یا اخلاقیات میں؟ جی، ان کے اوپر بالکل سوالیہ نشان تو اٹھیں گے، اور ہم بھی ہمارے آنے والے پروگرامز میں بات کرتے رہیں گے. آگے بھی آپ سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے. بشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. تھینک یو.